सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक जज्बाती उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है क्रैकडाउन। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 15 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। चारों तेजी से आबादी की मुखालिफ सिमत की ढलान उतर रहे थे जब अचानक उन्होंने एक नौजवान को भागते हुए इस तरफ आते देखा। नदीम, या अल्लाह खैर, बेसाख्ता वलीद के मुंह से निकला। इस दौरान वो उनके नजदीक आ गया था। खैरियत? उस तरफ फौज आ रही है। उसने मशरिक की जानिब इशारा किया। इसके साथ ही उनकी नजर आबादी के नीचे उस तरफ आने वाले रास्ते पर पड़ी। दूर से फौजी ट्रक इस तरफ आते दिखाई दे रहे थे। ये वाहिद सड़क थी जो इस तरफ आ रही थी। वलीद ने मुकामी जबान में बड़ी तेजी से मरियम और इस तरफ आने वाले मुजाहिद को हिदायत दी और जहांगीर का हाथ पकड़कर जनूब की सिमत उतरने लगा, जबकि मरियम और जमीला शुमाल की जानिब और नदीम मशरिक की तरफ अपने सफर का आगाज कर चुके थे। हमारे साथी उन्हें पहले मोड़ पर रोकेंगे। इस दरमियान हमें कुछ वक्त निकलने के लिए मिल जाएगा। चलते चलते वलीद ने कहा, लेकिन अचानक ही जहांगीर रुक गया। नहीं वलीद भाई, मैं भी मुजाहिदीन के साथ रहूंगा, उसने कहा। जहांगीर भाई, खुदा के लिए आप सूरत हाल की नज़ाकत को समझिए। ये सब मुकामी मुजाहिद हैं। इन्हें यहाँ से फरार के रास्ते का इल्म है, आपको नहीं, और आप जख्मी भी हैं। हमारे लिए इस वक्त सबसे अहम बात आपकी हिफाजत है। आप जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह इनकी बर्बादी का सामान करते रहेंगे। हमें अभी आपकी बहुत ज़रूरत है जहांगीर भाई, वलीद ने कहा। लेकिन जहांगीर बाजिद रहा। जहांगीर भाई, मैं बादल नखास्ता नज़्म का मुकामी कमांडर होने की हैसियत से आपको हुक्म देता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे। ये कहकर उसने जहांगीर की तरफ देखे बगैर तेजी से ढलान की तरफ उतरना शुरू कर दिया। इताअत अमीर के सिवा जहांगीर के पास कोई चारा कार नहीं था। वो भी बादल नखास्ता उसके ताक़ुब में तेजी में भागता चला गया। दोनों बमुश्किल 50-60 गज ही चले थे जब उन्हें अपने अकब में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, जिसका मतलब था कि मुजाहिदीन के साथ फौज की झड़प शुरू हो चुकी है। अब वो कदरे हमवार इलाके में आ गए थे। दरख्तों के घने झुंड और ऊंचे नीचे पहाड़ी टीलों के दरमियान दोनों कदरे झुककर एक दूसरे के ताक़ुब में तेजी से चल रहे थे। जब अचानक वलीद ठिठक कर रुक गया। जहांगीर उसके बिल्कुल नजदीक रुका था। वलीद ने उंगली से सामने इशारा किया। उन्हें 6-7 बीएसएफ के जवान अपनी तरफ आते दिखाई दिए। अभी तक उन्होंने शायद जहांगीर और वलीद को नहीं देखा था। वलीद उसे ना भी बताता तो जहांगीर को समझ आ गई थी कि दूसरी सिमत से फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनकर ये लोग सूरत हाल का जायजा लेने ऊपर बस्ती जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल इस रास्ते से गुजरना था जहां से ये दोनों जा रहे थे। वलीद ने जहांगीर को मखसूस इशारा किया और दोनों एक दूसरे से 10-12 गज के फासले पर झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। उन्होंने अपनी पोजीशन ऐसी रखी हुई थी कि सामने से आने वाले उन्हें दिखाई देते रहें। अब वो कदरे नजदीक आ गए और एक दूसरे के ताकुब में जंगी तरतीब के मुताबिक चल रहे थे। जहांगीर ने अचानक ही उनके कमांडर को हाथ के इशारे से जवानों को रोकते देखा। शायद उसे कोई शक हो गया था। दोनों एक दूसरे की रेंज में थे। कमांडर होशियार दिखाई देता था। उसने किसी शक की बिना पर एक जवान को इशारा किया, जिसने इन झाड़ियों पर ब्रस्ट मारा जहां वो दोनों छुपे हुए थे। अब एक लम्हे का तवक्कुफ भी उनका मौत बन जाता। गोलियां उनसे चंद फुट के फासले पर गिरी थीं। इससे पहले कि अगला छिड़काव उन्हें आ ले, अचानक ही वलीद ने अपनी पोजीशन से फायरिंग शुरू कर दी। शायद उसने पहले ही से कमांडर को निशाना बना रखा था। पहली गोली ने ही उसे ढेर कर दिया। इसके साथ ही दो और भारतीय फौजी भी गिर पड़े। इसी असना में जहांगीर अपनी ग्रेनेड की पिन निकाल चुका था। उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए ग्रेनेड उनके बिल्कुल दरमियान में फेंका और उसका रिजल्ट देखे बगैर उन पर फायर खोल दिया। जोरदार धमाके से बीएसएफ के जवानों की चीखें बुलंद हुईं। दूसरा ग्रेनेड वलीद की तरफ से आया था, जिसने अब खड़े होकर बौखलाए हुए फौजियों पर मौत का दहाना खोल दिया था। दूसरी तरफ जहांगीर भी अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया था। चंद मिनट के बाद ही वहां पर 6 लाशें मौजूद थीं। जहांगीर ने चाहा कि उनकी गनें उठाए, लेकिन वलीद ने उसे मना कर दिया। वक्त बहुत कम था। किसी भी लम्हे पहाड़ी से उन पर मार्टर का फायर शुरू हो सकता था। दोनों ने एक दूसरे के ताक़ुब में मतलूबा दरख्तों के घने झुंड की तरफ दौड़ लगा दी और 3-4 मिनट ही में वहां पहुंचकर रुक गए।
چند سیکنڈ میں وہ اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پا چکے تھے۔ ولید کے تعاقب میں جہانگیر جا تو رہا تھا لیکن قدرے غیر مطمئن۔ اس کا دل ابھی تک ان مجاہدین میں اٹکا ہوا تھا جو بھارتیوں کو اس کے تعاقب میں آنے سے روک رہے تھے اور جنہوں نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود خود کو آتش و آہن کے اس سیلاب میں دھکیل دیا تھا تاکہ ان کی جان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یامین نے سرفروش کے ٹھکانے پر پہنچ کر معمول کے کاموں میں کچھ وقت گزارا اور پھر کرنل گوپال کرشنا سے رابطہ قائم کر لیا۔ آپ کے لیے ایسا سرپرائز ہے کہ شاید یہ گفت زندگی میں پہلے نہ ملا ہو، یامین نے چاپلوسی کے انداز میں کہا۔ کمان، کرنل گوپال کرشنا بد دلی سے بولا۔ سر، جہانگیر میرے قبضے میں پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی کرنل گوپال کرشنا کے کانوں تک آواز پہنچی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ونڈرفل، ویل ڈن، شاندار، کہاں ہے؟ اس نے اپنے کیریئر میں پہلی مرتبہ اپنی جذباتیت کا اظہار کیا تھا۔ میرے گھر پر آرام کر رہا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو یا اس بیچارے کو مزید تکلیف ہی کیوں دی جائے؟ یامین نے چرب زبانی کی۔ کس طرح پہنچا تم تک؟ جلدی بتاؤ۔ کرنل گوپال کرشنا نے اس درمیان پش بٹن دبا کر میجر رائے کو بھی اندر ہی بلا لیا تھا، جو وائرلیس سے آتی قدرے بلند آواز سن رہا تھا۔ یامین نے جواب میں پہلے سے تیار شدہ ایک کہانی سنا دی۔ اسے شک تو نہیں ہوا؟ کرنل گوپال کرشنا نے بے چینی سے دریافت کیا۔ او نو سر، اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اگر اسے شک ہوتا تو ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ رہتا۔ یامین نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے پاس اسلحہ ہے کیا؟ اچانک ہی گوپال کرشنا نے پوچھا۔ یس سر، کلاشنکوف اور چند گولیاں، یامین نے کہا۔ اور ڈیم اٹ، الو کے پٹھے، تم سے کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں بندوق تھما دو؟ کرنل گوپال کرشنا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سر، یہ ضروری تھا ورنہ اسے شک ہو جاتا، یامین نے بے حیائی اور چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فوراً باہر آ جاؤ، میر صاحب خود اس آپریشن کی کمان کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ گڈ لک مسٹر رائے، اس سنہری موقع کو کبھی ضائع نہ کرنا، کبھی نہیں، ورنہ شاید میں خود کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں۔ اس نے رائے کو منصوبہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ اپنے سامنے کاغذ پر لکیریں لگا کر اس نے رائے کو بتا دیا تھا کہ انہیں کس طرح اس منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ دونوں کے لیے یہ اطلاع بڑی تشویشناک تھی کہ جہانگیر کے پاس بندوق اور گولیاں موجود ہیں۔ دونوں اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ بندوق کی موجودگی میں وہ آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں۔ انہیں اتنے خطرناک دہشت گرد سے اپنی سروس میں کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں شام ڈھلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، وہ بڑا چالاک ہے، معمولی سی حرکت پر بھی محتاط ہو جائے گا۔ ڈو اٹ ناؤ، اس نے میجر رائے کو حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے رائے کمرے سے باہر تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے کسی بھی دوسری ایجنسی پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس آپریشن کو خود انجام پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ رائے نے جب کرنل گوپال کرشنا سے شمال کی جانب موجود بی ایس ایف والوں کو اعتماد میں لینے کی اجازت چاہی تاکہ جہانگیر کے فرار کی صورت میں اس طرف سے گھیرا مکمل رہے، کیونکہ بصورت دیگر انہیں پہلے مکان تک پہنچنا اور اس کے بعد سارے مکان اور آبادی کو گھیرے میں لینا تھا، لیکن کرنل گوپال کرشنا نے سختی سے منع کر دیا۔ میر صاحب، اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھو، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ میجر رائے نے کرنل گوپال کرشنا کو آج تک ایسے لہجے میں خود کو مخاطب کرتے نہیں سنا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن جلد ہی وہ سمجھ گیا کہ پے در پے ناکامیوں نے کرنل کا موڈ خراب کر دیا ہے۔ یامین کو تیز رفتار جیپ لے آئی تھی اور وہ میجر رائے کے ساتھ فوج کے 4 ٹرک لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ماڈرن کالونی تک کا فاصلہ انہوں نے آرام سے طے کر لیا تھا۔ میجر رائے نے اپنے جوانوں کو یہیں گاڑیاں چھوڑ کر پیدل اوپر جانے کا حکم دیا تھا۔ کالونی کے سرکاری ملازمین اپنے کاروباری زندگی میں مصروف اپنے دفاتر میں موجود تھے۔ یہاں ان کی عورتوں، بزرگوں اور بچوں نے پہلی مرتبہ اس علاقے میں فوج کو اس طرح نقل و حرکت کرتے بڑی حیرانی اور پریشانی کے ساتھ دیکھا تھا۔ بلیک کیٹس کمانڈوز برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے مکان کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے جب اچانک ہی پہلے سے گھات میں لگے مجاہدین نے انہیں آ لیا۔ ہر اول کے 6-7 کمانڈوز دل میں ایک فائر کرنے کی حسرت لے کر ہی گر پڑے اور لڑکنیاں کھاتے واپس آنے لگے۔ پلک جھپکتے میں ان کے زندہ بدن مردار ہو چکے تھے۔ میجر رائے نے یامین کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس نے خود کو ان کے کمانڈوز کو مروانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہو۔ ڈیم اٹ،
حرام زادے، تم تو کہتے تھے کہ وہاں سب اچھا ہے، رائے نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سر یامین نے گھگیاتے ہوئے قسمیں کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ 2-3 گھنٹے پہلے تک سب اچھا تھا، لیکن میجر رائے نے غصے سے بے قابو ہو کر اس کے منہ پر اتنی زور سے تماچا رسید کیا کہ وہ الٹ کر دوسری طرف گر پڑا۔ زمین پر گرے یامین کو اس نے زور سے ٹھوکر ماری۔ یہی عمل اس سے چپکے 2 کمانڈوز نے بھی دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یامین کو نہتہ کر دیا، اسے گالیاں دیتے ہوئے مجاہدین کی فائرنگ سے محفوظ ایک راستے سے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ میجر رائے نے یامین کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جہانگیر ملے یا نہ ملے، وہ یامین کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہنگامی منصوبہ بندی کے تحت اس نے 10 کمانڈوز کو اپنے ساتھ لیا، باقی بلیک کیٹس کو مجاہدین کو الجھائے رکھنے کی ہدایت کی اور تیزی سے مکان کی طرف بڑھا۔ جب تک میجر رائے مکان کے دروازے پر پہنچتا، نیچے مزاحمت قریباً ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے پاس اتنا ہی بارود تھا کہ وہ انہیں 10-15 منٹ تک الجھائے رکھتے۔ اب وہ ایک دوسرے کو کور فائر دیتے ہوئے طے شدہ راستوں پر فرار ہو رہے تھے۔ انہوں نے فرار کے لیے کالونی کے اندر سے گزرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس طرح انہیں جگہ جگہ اپنے تعاقب میں آنے والوں کی فائرنگ سے محفوظ آڑ بھی میسر آ سکتی تھی، اور اس کالونی میں موجود ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں کی مدد اور دعائیں بھی۔ اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ یہاں کا کوئی کشمیری مجاہدین کے مقابلے میں حملہ آور فوج کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر میجر رائے نے یامین کی کمر پر لات مار کر اسے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اندر تو ہر شے کو آگ لگ گئی تھی۔ ان وحشیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہاں کشمیر کی ایک ایسی ماں موجود تھی جو ان کے لیے موت کی کالی ماتا بن کر جانے کب سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس مادر مہربان نے بزدلوں کی طرح بھارتیوں کے ہاتھوں مرنے کے بجائے انہیں اپنے ذرائع کی حد تک سبق سکھانے کا عزم کر رکھا تھا۔ وہ مکان کی چھت سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی، اور جب اس نے بلیک کیٹس کے ایک گروپ کو اپنے مکان کی طرف بڑھتے دیکھا تو مضبوط قدموں کے ساتھ نیچے آ گئی۔ اس کے ہاتھوں اور بازوؤں میں اس لمحے جوانوں کی سی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پیدا کر دی تھی۔ بلیک کیٹس کمانڈوز کے لیے موت کی کالی دیوی کا روپ دھارن کرنے والی وادی کشمیر کی اس مقدس ماں نے اپنے گھر میں مٹی کے تیل اور پٹرول کے 3 سلنڈر گھر میں رکھ دیے تھے، اور جیسے ہی اس کا دشمن اس کی حدود میں داخل ہوا، اس نے اپنے اللہ کو یاد کیا اور جلتی ہوئی 2-3 تیلیاں اس پر پھینک کر مکان کی پشت والے دروازے سے نکل کر ان کے پیچھے آ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی پستول نہیں چلایا تھا، لیکن آج وہ شعلہ جوالہ بنی ان پر فائر کر رہی تھی۔ اس کی چلائی دونوں گولیاں کمانڈوز کی آڑ میں سب سے پیچھے موجود میجر رائے کے سر اور کمر میں لگیں، اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اسے اتنی ہی مہلت نصیب ہوئی تھی۔ فائر کی آواز پر ایک بلیک کیٹ اس کی طرف گھوما اور اس نے اپنی اوزی گن کی 8-10 گولیاں مادر کشمیر کے سینے میں اتار دیں۔ وہ شاید اس گروپ کا سینئر کمانڈو تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے اس نے یامین کو زوردار ٹھوکر ماری اور دوسرے کمانڈوز نے اس پر گولیوں کی بارش کر دی۔ بھارتی حکومت کے نمک خوار سرفروش کے مقامی کمانڈر یامین ملک کا چہرہ انہوں نے ناقابل شناخت کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا تھا جس پر گولیاں نہ داغی گئی ہوں۔ شاید میجر رائے کی موت اور اپنے مشن کی ناکامی کا غصہ وہ یامین پر اتار رہے تھے۔ 3-4 کمانڈوز بیک وقت میجر رائے کی طرف لپکے تھے، جو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میجر رائے آخری لمحات میں کرنل گوپال کرشنا کو گالیاں دے رہا تھا، جس نے اسے قربانی کا بکرا بنا کر یہاں بھیج دیا تھا، حالانکہ اس کی ڈیوٹی کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اس نے مرتے مرتے بھی آخری زوردار گالی کرنل گوپال کرشنا کو دی تھی۔ بلیک کیٹس نے یہ گالیاں خود سنی تھیں، لیکن ان میں سے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ اس کا آخری پیغام کرنل صاحب تک پہنچا سکے۔ اس کی موت پر جو رپورٹ لکھی گئی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ آن جہانی میجر بھوپت رائے نے مرتے سمے بھارت ماتا کی جے اور جے ہند کہا تھا، اور اس کی شاندار خدمات پر اس کے لیے پرم ویر چکر کی سفارش کی گئی تھی۔ کیپٹن صورتی نے، جو کمانڈوز کے اس حملے کی کمان کر رہا تھا، اپنے جوانوں کو مجاہدین کے تعاقب میں روانہ کر کے کرنل گوپال کرشنا کے حکم کے برعکس نزدیکی بی ایس ایف کیمپ کو ایمرجنسی مدد کا سگنل دے دیا تھا۔ اس نے اپنے جوانوں کو حکم دیا تھا کہ مجاہدین کی لاشیں اگر مرنے والے بھارتیوں سے 3 گنا زیادہ نہ ہوئیں
تو ان سب کا سمری کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ یہ تعداد بہرحال پوری کرنی تھی، خواہ بے گناہ کشمیریوں کو ہی کیوں نہ نشانہ بنانا پڑے۔ ولید اور جہانگیر بھاگتے ہوئے درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچ گئے تھے جسے ملحقہ نالہ عبور کرنے کے بعد وہ صفا قدل میں داخل ہو جاتے، جب اچانک ہی انہوں نے درجنوں کی تعداد میں بی ایس ایف کے جوانوں کو پہاڑی سلسلے سے بھاگ کر اس طرف آتے دیکھا۔ یہ وہ بھارتی فوجی تھے جو کیپٹن صورتی کا میسج ملنے پر اس طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے شاید اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ لی تھیں، جس کے بعد ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ اب اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو یہ بھارتی سور میں پاگل ہاتھیوں کے لشکر کی طرح روندتے چلے جائیں گے۔ دونوں قدرے محفوظ تھے، لیکن دونوں کو اپنے ساتھی مجاہدین کی فکر دامنگیر تھی۔ پھر انہیں کالونی کی سمت سے نالے کی طرف سے اپنے 5-6 ساتھی بھاگ کر آتے دکھائی دیے۔ وہ منتشر بھیڑوں کے بجائے بڑے منظم فوجیوں کے طرح ایک دوسرے کو کور فائر دیتے ہوئے پسپائی اختیار کر رہے تھے، اپنے پاس موجود گولیوں کا انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، جبکہ بزدل دشمن ان کے تعاقب میں اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ لیکن ابھی تک اس نے مجاہدین کے قریب آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والے تلخ تجربے اور میجر رائے کی موت نے بلیک کیٹس کمانڈوز کو بڑا محتاط کر دیا تھا، اور وہ کیپٹن صورتی کے سخت آرڈر کے باوجود چیونٹی کی رفتار سے ایڈوانس کر رہے تھے۔ انہیں یہ فکر دامنگیر تھی کہ مبادا مجاہدین نے یہاں بھی ان کے لیے کوئی ٹریپ نہ لگا رکھا ہو۔ کمانڈوز کو مجاہدین کے دوسری طرف موجود بی ایس ایف کے جوانوں کا انتظار تھا، اور انہوں نے بھی طے کیا تھا کہ بی ایس ایف کے جوانوں کا گھیرا دوسری طرف سے مکمل ہونے کے بعد ہی وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ تب تک انہوں نے مجاہدین کو اپنے ساتھ صرف انگیج رکھنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ مجاہدین کو بھی اس حکمت عملی کا ادراک ہے، اور وہ بھی بی ایس ایف کا گھیرا دوسری طرف مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نالے تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں جہانگیر اور ولید پہنچ چکے تھے، جس کے بعد وہ شہر کی طرف پسپائی اختیار کر کے غائب ہو سکتے تھے۔ ولید کے اشارے پر جہانگیر نے دایاں اور ولید نے خود بایاں پہلو سنبھال لیا تھا۔ دونوں مجاہدین کو پسپائی میں مدد دینے کے لیے اب کور فائر کر رہے تھے۔ یہی ان کی طے شدہ منصوبہ بندی تھی، اور ولید خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اب تک سب کچھ منصوبے کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجاہدین ان سے آن ملے۔ ان کے 3 ساتھی کم تھے، اور جہانگیر نے ولید کے چہرے پر تشویش کے بڑے واضح آثار دیکھے تھے۔ ندیم بھائی شہید ہو گئے، ایک مجاہد نے ان کے قریب آنے پر کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی دونوں؟ ولید کے دل کو دھچکا لگا تھا، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری نہیں بھلائی تھی۔ وہ دوسری طرف نکل گئے ہیں، ابھی انہوں نے گھیرا نہیں ڈالا تھا، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اس مجاہد نے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی پیچھے نکلو اور جہانگیر بھائی کو وہیں پہنچانا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے ہدایات جاری کی۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی کہ انہیں اپنے دائیں طرف سے ایل ایم جی کی فائرنگ سنائی دی۔ مشین گن کی گولیاں ان سے چند فٹ کے فاصلے پر گری تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کمانڈوز کو بی ایس ایف کی مدد حاصل ہو گئی ہے۔ کیونکہ ان کے پاس بھاری اسلحہ نہیں تھا اور وہ اپنے معمول کی اوزی گنوں کے ساتھ آئے تھے، ان کے ٹرکوں پر نصب مشین گنیں اس طرف نہیں آ سکتی تھیں، کیونکہ ٹرکوں کو یہاں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ولید کے اشارے پر مجاہدین خشک نالے کے اندر ہی اندر شہر کی طرف فرار ہو رہے تھے۔ ولید کی کمان میں 3 مجاہد پیچھے رہ گئے تھے، جو فائرنگ کر کے بظاہر دشمن کو مقابلے کا تاثر دے رہے تھے، حالانکہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں، کیونکہ بی ایس ایف والے ایک بختر بند گاڑی بھی لے آئے تھے جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس پر لگی مشین گن ان پر مسلسل آگ اگل رہی تھی۔ اگر وہ ابھی تک باہر ہوتے تو اس فائرنگ سے بچنا محال ہوتا۔ ولید کو علم تھا کہ جلد یا بدیر دشمن یہاں پہنچ جائے گا۔ ان کے پاس گولیاں بھی ختم ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو پسپائی کا حکم دے دیا، اور وہ بھی نالے کے اندر ہی اندر تیزی سے جھک کر بھاگنے لگے۔ دوسری طرف دشمن نے مزاحمت ختم ہونے پر تیزی سے ان پر چڑھائی کر دی تھی۔ نالے سے ملحقہ بازار سے لگے مکانات کی کھڑکیوں سے کشمیری عوام مجاہدین اور فوج کی مارکہ آرائی دیکھ رہے تھے، اور دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو تھے۔ اب مجاہدین کی آخری امید مریم بہن تھی، جنہیں دم رخصت ولید نے آخری ہدایات دی تھیں۔ اچانک ہی تائید غیبی آ گئی۔ کشمیری عوام نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی لمحہ جاتا ہے جب بھارتی فوج مجاہدین کو آ لے گی۔ وہ بے قرار ہو کر خالی ہاتھ نیچے بازار میں آ گئے تھے اور زوروں شوروں سے آزادی کے نعرے بلند کرنے لگے۔
اس کے ساتھ ہی بازار کے ایک کونے سے دختران ملت اور بنات الاسلام کی درجنوں بہنیں نعرے لگاتی نمودار ہوئیں۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق انہیں مجاہدین کو اس جلوس میں چھپا کر فرار ہونے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی استقامت اور پامردی ایسی بھائی کہ اپنے وعدے کے مطابق اس نے آسمان سے فرشتوں کی مدد بھی نازل فرما دی۔ ایسے مواقع پر عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ بھارتی پریس حیران تھا کہ چند منٹ میں کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں کشمیری مرد و زن وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہوا۔ چند منٹ کے اندر اندر وہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین، مرد اور بچے جمع ہو چکے تھے۔ وہ بھارتی فوج کے خلاف زور زور سے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ولید اور اس کے ساتھی اب جلوس کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کا اسلحہ پہلے ان کے جسموں پر موجود فیرن میں غائب ہوا، پھر ان سے مجاہدین خواتین کے برقعوں، اور پھر چند منٹ کے بعد ہی انہوں نے اسلحہ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ جلوس میں موجود ایک ایک بچہ، بوڑھے، خواتین مجاہدین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کو بےتاب ہوئے جاتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو اس طرح جلوس کے اندر ہی اندر محفوظ مقامات تک پہنچا دیا، جیسے مرغی چیل سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیا کرتی ہے۔ غصے سے بھرے ہوئے بھارتی فوجیوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں موجود اس جلوس پر فائرنگ کرنا ناممکن تھا۔ اب پولیس بھی آ گئی تھی۔ فوج اور پولیس کے جوانوں نے انہیں ڈنڈوں اور رائفلوں کے بٹ سے وحشیانہ انداز میں پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ جلوس کے شرکاء اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹے جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ مجاہدین محفوظ ہو چکے ہیں، جس کے بعد وہ اپنے پھٹے ہوئے سر، ٹوٹے ہوئے بازو اور پسلیوں کے ساتھ اپنے جسموں کے تمغے سجائے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ بنات الاسلام کی مجاہد بہنوں نے جہانگیر کو اس طرح اپنے نرغے میں لے رکھا تھا کہ پولیس والے اگر اسے پہچان بھی لیتے تو اس تک نہ پہنچ پاتے۔ وہ جلوس کے بیچوں بیچ تیزی سے چلتی سری نگر کے بازاروں سے گزرتی، بالآخر جہانگیر کو اس جگہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تھی جس کا انتخاب اس کے لیے پہلے سے کیا گیا تھا۔ اس پناہ گاہ پر ایک ڈاکٹر پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور ریڈ 20 میں ہونے والے مظالم نے اسے قدرے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں درد کر رہا تھا۔ یہ اس کی قوت اور قوت ایمانی تھی کہ جس نے ابھی تک اسے اپنے قدموں پر قائم رکھا تھا، ورنہ اتنے زیادہ تشدد اور ایسے جان لیوا مراحل سے گزرنے کے بعد شاید ہی کوئی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لائق رہتا۔ سری نگر کے اس محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں بنے اس مکان کے ایک کمرے کو ہیٹر کی مدد سے گرم رکھا گیا تھا۔ یہاں کے چپے چپے کی نگرانی جہانگیر کی مسلمان مجاہد بہنیں کر رہی تھیں۔ دختران ملت اور بنات الاسلام کی بہنوں نے ارد گرد 3-4 کلومیٹر کے علاقے کو اپنی عقابی نظروں سے جکڑ رکھا تھا، اور یہاں ہونے والی کسی بھی غیر معمولی حرکت یا واقعے کا نوٹس لے کر اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جہانگیر کو یہاں سے نکالنے کے لیے متبادل بندوبست بھی موجود تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو بحفاظت یہاں سے سوپور پہنچانا تھا، اور اپنے اس مجاہد کی حفاظت کے لیے وہ خود جان سے گزرنے کو ہر لمحہ تیار تھیں۔ ڈاکٹر نے جب اس کے جسم سے کپڑے اتار کر اس کے زخموں کا جائزہ لیا تو اسے اپنی میڈیکل تعلیمات جھوٹی پڑتی دکھائی دیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا تشدد برداشت کرنا کسی گوشت پوست کے انسان کے بس کی بات ہے، لیکن ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی علم تھا کہ ان لوگوں کے جسم بظاہر گوشت پوست کے ہیں، لیکن ان کے آہنی ارادوں کے سامنے آتش و آہن کے بھارتی قلعے بھی مسمار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور دماغوں سے خوف اور مصلحتوں کو نکال کر وہاں ایمان و ایقان کی ایسی شمع روشن کی تھیں کہ جن کے سامنے دنیا بھر کی تاریکیاں ماند پڑ جاتی۔ پہلے سے تیار گرم پانی اور ادویات سے اس نے تربیت یافتہ مریم بہن کی مدد سے اس کے زخموں کو صاف کیا، ان پر دوائی کے پھاہے رکھے اور کچھ گولیاں کھلا کر لٹا دیا۔ ان میں خواب آور دوا بھی شامل تھی، کیونکہ جہانگیر بصورت دیگر کبھی اس کے مشورے پر عمل نہ کرتا۔ آپ رات کو انہیں یہاں سے نکالنے کا مطلب زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنا ہوگا۔ کم از کم 24 گھنٹے انہیں اپنی جگہ سے نہ ہلائیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو زخم بگڑ کر خدا نخواستہ بہت نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر نے جہانگیر کے سو جانے پر مریم بہن کو سرگوشی کے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ مریم بہن نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تجویز سے صاد کیا، اور ڈاکٹر اسے اگلے 24 گھنٹے کے لیے ادویات سمجھا کر اور ایمرجنسی کی صورت میں اسے طلب کرنے کا طریقہ کار بتا کر رخصت ہوا۔
مریم بہن نے اب نرسنگ کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو 2 دن تک زبردستی روکے رکھا، اس کی تیمارداری میں دن رات جٹی رہیں۔ اس درمیان بھارتی انٹیلیجنس نے سری نگر کے چپے چپے کو چھان مارا، گھر گھر تلاشی لی گئی، لیکن جس گھر سے وہ جہانگیر کی تصویر دکھا کر اس کی شناخت طلب کرتے، وہاں سے انہیں ایک ہی جواب ملتا: ہاں، ہم نے اسے دیکھا ہے۔ کہاں ہے یہ؟ جب سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ پوچھتے تو ہر کشمیری مرد و زن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی جواب دیتا: یہاں ہے۔ بھارتی ایجنسیوں کے اہلکار غصے سے تل ملا کر ان پر ٹوٹ پڑتے، لیکن صبر و استقامت کے پیکر مقبوضہ کشمیر کے عوام ماتھے پر شکن تک نہ لاتے۔ سری نگر کے گلی بازاروں میں ایک ہی نغمہ گونج رہا تھا: پاکستان غازی آیو، یعنی پاکستان کے غازی آ گئے۔ مزید 2 روز مجبور و بے بس لیکن صبر و رضا کے پیکر کشمیریوں پر پہاڑ توڑنے کے بعد راہ کو یقین ہو گیا کہ جہانگیر سری نگر میں موجود نہیں۔ اس درمیان مجاہدین کے انٹیلیجنس ونگ نے بھی راہ کے کانوں تک مختلف حوالوں سے یہ ڈس انفارمیشن پہنچا دی تھی کہ جہانگیر سوپور سے بانڈی پورہ پہنچ چکا ہے۔ اب انہوں نے اپنی توپوں کے منہ اس طرف پھیر دیے تھے۔ سوپور اور بانڈی پورہ سے سرحد کی طرف جانے والے ہر ممکنہ راستے پر آہنی قلعہ بندیاں قائم ہو گئی تھیں۔ کرنل گوپال کرشنا، جسے میجر رائے کی موت اور جہانگیر کے ہاتھ سے نکل جانے کے صدمے نے باولا کر دیا تھا، پاگلوں جیسی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ اس نے سری نگر، بانڈی پورہ، سوپور، اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں موجود سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جوانوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اس کے لیے دن اور رات کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے کسی بھی یونٹ کے جوانوں کو اچانک نزدیکی علاقے پر کریک ڈاؤن کا حکم دیتا اور وہ غصے سے متعلقہ بستی پر ٹوٹ پڑتے۔ کریک ڈاؤن پر بستی کے مکینوں کو گھروں سے باہر نکلنے کا حکم دے کر ان کی تلاشی کے بہانے انہیں بے آبرو کر دیا جاتا۔ ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا، ان کے جگر گوشوں کو ان کے خاوندوں، باپ، بھائیوں اور ان کے پیاروں کو مشتبہ قرار دے کر سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ اپنے عقوبت خانوں میں لے جاتے، جہاں ان پر سارا غصہ اتارنے کے بعد، وحشیانہ تشدد کرنے کے بعد انہیں زندہ درگور کر کے واپس بھیج دیتے۔ وہ ان سب سے ایک ہی سوال کرتے تھے: جہانگیر کہاں ہے؟ اور اس سوال کا ان کے پاس ایک ہی جواب تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اور کہتے: یہاں۔ دوپہر کے بعد جہانگیر کو تیز بخار نے آ لیا۔ 2-3 روز اسے بخار اور زخموں کی اذیت نے چین نہیں لینے دیا۔ اس دوران مجاہد بہنوں نے دن رات ایک کر دیا۔ سری نگر کی تمام مجاہد تنظیموں کے بھائی اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کی حفاظت کے لیے ارد گرد کے محلوں میں مورچہ زن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی محفوظ پناہ گاہیں چھوڑ کر اپنے مجاہد بھائی کی حفاظت کے لیے آ گئے تھے۔ 5ویں روز بالآخر اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو کمانڈر مختار سے مشاورت کے بعد جہانگیر کو سوپور پہنچا دیا گیا۔ اسے سوپور تک لے جانے والے قافلے کی رہنمائی زینب کر رہی تھی، جو تیسرے روز دشمن کی تمام قلعہ بندیوں کو اپنے قدموں تلے روندتی جہانگیر تک پہنچ گئی تھی۔ سری نگر سے سوپور تک کا سفر اس پر کئی منکشف راز واہ کر گیا۔ گھوڑے بدل بدل کر، راستے بدل بدل کر اپنے رہبروں کی میت میں سفر کرتے جہانگیر نے دیکھ لیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صبحوں اور شاموں کے کرینے بدل گئے تھے۔ برفیلے پہاڑوں سے پھسلتے سنہرے تختوں پر شہداء کے خون کی سرخیاں پھولوں کی صورت جگمگا رہی تھیں۔ کشمیر کی جھیلوں کے کنارے صدیوں سے آباد چیل اور چناروں کے درخت پر اب پرندوں نے آزادی کے گیت گنگنانے شروع کر دیے تھے۔ برفیلے پہاڑوں کی دھند میں لپٹی چوٹیوں کے دامن سے ایک صبح امید نے جنم لیا تھا۔ اس صبح کے دامن سے اترتی ٹھٹھرا دینے والی ہواؤں کے ماتمی نوحے اب شہداء کی عظمتوں کے ترانوں کی صورت اختیار کرنے لگے تھے۔ سری نگر کی ماؤں نے اب اپنے جگر گوشوں کو اذن شہادت عطا کر دیا تھا۔ ام قدل اور صفا قدل کی سید زادیاں اب سروں پر خاک ڈال کر صرف شام غریباں کے نوحے نہیں الاپتی تھیں، اب وہ سینوں پر بھارتی فوج کے ان سنگینیوں کو روکنے لگی تھیں جو ان کے مجاہد بھائیوں کی طرف لپکا کرتی تھی۔ جنازے تو پہلے بھی یہاں اٹھا کرتے تھے، لیکن اب دستور رستم میں عجب با ایزدہ ہو گئے تھے۔ اب وادی کے کسی گھر سے جنازہ اٹھتا تو آسمانوں سے فرشتے قطار در قطار اس کو کندھے دینے آ جاتے۔ ماتم اب بھی ہوتا تھا، لیکن بھارتی جارحیت کی اور درندگی کا۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے سربریدہ لاشوں پر بین ڈالتی ماؤں اور بہنوں کو اب یہ احساس ضرور ہونے لگا تھا کہ ان کے لال راہ شہادت کے مسافر ضرور بنے ہیں،
لیکن وہ اکیلی نہیں ہیں، ہزاروں کندھے اور لاکھوں ہاتھ ان کو سہارا اور دعائیں دینے کو موجود ہیں۔ 50 سال سے ہوتے مظالم کے خلاف اٹھنے والی صدائے احتجاج اب انقلاب میں ڈھل گئی تھی۔ اب سری نگر کی بیٹیاں اور بیٹے جھیل ڈل کے پانیوں میں بہتے بجروں میں داد عیش دینے کے بجائے اپنے ہاتھوں میں احتجاج کے علم اور کلاشن کوفیں اٹھائے میدان کارزار میں اتر آئے تھے۔ کشمیر کی سیاہ طویل رات کے بطن سے اب جو صبح امید جنم لے رہی تھی، اس کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ جد و جہد آزادی سے ضرور ہمکنار ہوگی۔ زینب اس کی مسیحائی کرتی یہاں تک آئی تھی، اس نے ایک لمحہ بھی اپنے مجاہد ہیرو کی خدمت سے غفلت اختیار نہیں کی تھی۔ میدان کارزار کی تربیت یافتہ نرس ہونے کے سبب ہی اسے یہاں بھیجا گیا تھا، کیونکہ راستے میں متعدد مرتبہ جہانگیر کو انجیکشن لگانے اور مرہم پٹی تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، اور اس نے ماہر سرجنوں کی طرح اپنا کام کیا تھا۔ سوپور کے ایک مضافاتی ہائیڈ آؤٹ پر اسے پہاڑ کی بلندی پر پہنچانے کے لیے سٹریچر کا سہارا لیا گیا۔ اس کے زخم مسلسل بھاگ دوڑ اور بر وقت طبی امداد نہ ملنے سے بگڑ رہے تھے۔ اس کی تلاش کے لیے راہ نے وادی اور کشمیر کا چپا چپا چھاننا شروع کر دیا تھا۔ کرنل گوپال کرشنا غصے اور ہزیمت کے احساس سے باولا ہوا اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا، جس کی مجلس شورا نے اس کی جسمانی حالت کے پیش نظر بھی اسے فی الوقت بیس کیمپ واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جہانگیر کے لیے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن وہ اکیلا واپس نہیں جا رہا تھا، زینب اس کے ساتھ تھی، اس کی بیوی بن کر۔ مجاہدین نے ایک انتہائی سادہ اور پروقار تقریب میں انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ یہ فیصلہ کمانڈر مختار نے خود کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب دنیاوی طور پر وہ اکیلا ہی اپنی بہن کا وارث رہ گیا ہے، اور اس کی اپنی زندگی کا کیا بھروسہ۔ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ جہانگیر کو تھماتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ اپنی بہن کو واحد سہارا جان کر اس کے حوالے کر رہا ہے، لیکن اگر کبھی اس کی بہن جہانگیر اور جہاد کے درمیان میں رکاوٹ بنی تو شاید وہ زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ جہانگیر جانتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسے علم تھا کہ زینب خود مجاہدہ ہے، میدان کارزار میں اس کے کارنامے کسی سے کم نہیں، اور وہ کبھی میدان عمل سے الگ نہ ہوتی اگر اس کے بھائی نے حکماً ایسا نہ کیا ہوتا۔ ایک دن وہ بھی آ گیا جب انہیں ایک گائیڈ کے ساتھ بیس کیمپ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر جہانگیر انہی برفزاروں کو پاٹ رہا تھا جن پر چل کر وہ کشمیر میں داخل ہوا تھا۔ فرق صرف ایک تھا کہ وہ اس راہ شوق کا اکیلا مسافر تھا جو زندہ بچ کر آیا تھا۔ اس کے باقی تمام راہ رو ایک ایک کر کے مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے۔ ناانصاف لوگوں کی بنائی سرحدی لکیر تک پہنچتے ہوئے متعدد مرتبہ رات کی برفیلی تاریکیوں میں اس کی آنکھوں نے بچھڑ جانے والوں کی یاد میں خون رویا تھا۔ ان لمحات میں جب وہ برف میں اٹے کسی درخت سے پشت لگا کر بیٹھتا اور ان کا گائیڈ آنکھوں سے دور بین لگائے صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوتا، تو اس کے دل و دماغ میں چلتی شدید آندھیاں اسے موسم کی عذاب ناکیوں سے بے نیاز کر کے اپنے شہیدوں کے حضور پہنچا دیتی، اور وہ ان کی رفاقتوں کو اپنے آنسوؤں کی نظر عقیدت کرنے لگتا۔ لیکن ان لمحات میں جب نامحسوس انداز میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگتے، تو زینب آہستگی سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتی۔ 10-12 روز کے جان لیوا اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر وہ زینب کی ہمراہی میں بوجھل دل اور قدموں کے ساتھ بیس کیمپ پہنچ گیا۔